तागूत की बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। हम आया नंबर हमने पीछे जो हमने पढ़ा जिब्त का, तागूत का, और वो उनके लिए अल्लाह ताला ने अजाब और लानत कहा कि यही लोग हैं वो जो लानत के ऊपर हैं अल्लाह ताला की, और जिस पर लानत कर दे अल्लाह तो हरगिज़ अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे। आप पाएंगे उनके लिए कोई मददगार नहीं पाएंगे। अब अल्लाह ताला आगे कहते हैं आया नंबर 53 में कि अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की, या उनके लिए कोई हिस्सा है बादशाहत में। फ़ाइज़न, ये मैंने आपको पहले करवा दिया है, थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे क्योंकि वही बात चल रही है। फ़ाइज़ल ला युतून, तो तब नहीं वो देंगे, अन्नासा, लोगों को, नकीरा, नकीर खजूर की गुठली में सुराख के बराबर। नून काफ रा इसका रूट वर्ड है। नकीर जो होता है वो जो खोदी हुआ पार्ट होता है, जैसे खुद जो खजूर में जो लाइन सी होती है खुदी हुई, उस लाइन के अंदर देखे ना सुराख, उतने बराबर भी किसी को वो अपना हिस्से में से नहीं देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई किसी के पास कोई चीज आती है, कई दफा कोई नेमत आती है तो वो नेमत बांटता है, नेमत बांटने के लिए दी जाती है। लेकिन ये ऐसे लोग होंगे जिनका पैसा भी हराम होगा, तागूत और जिब्त के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा होगा, उसके साथ लिया होगा जादू से और तागूत से, शैतानी कामों से। तो उन चीज़ों से उनका जो माल दौलत हर चीज़ जो उन्होंने इकट्ठी की होगी, वो उनको दुनिया में तो फ़ायदा शायद थोड़ा दे जाए, लेकिन आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। वो अगर उनको अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उनको बादशाही भी दे दूं, बादशाहत भी अता कर दूं, तो वो भी बादशाहत जो है वो पाकर एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। और डरने की बात यह है कि अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया हुआ है, हम वो कितना किसी को बांटते हैं, हम कितना किसी को देते हैं, हम किसी को कितना समझते हैं कि ये मेरे पास शायद किसी का हिस्सा आ गया हो। कभी हमने ये सोचा कि ये अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं ये बांटूं, मैं आगे दूं। हम देने वाले नहीं होते, हम कंजूसी करने वाले होते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको बादशाहत भी अता की जाए तो वो अपना हिस्सा किसी से बांटेंगे नहीं, वो अपने हिस्से में से किसी को देंगे नहीं, वो ना देने वाले होंगे। तो अल्लाह ताला हमें आजमाता है, हमें दे के। जैसे कि आपने पढ़ा था कि तागूत, क्योंकि इनके पास तागूत है ना, शर, नाफरमानी, बुराई से, हद से निकल जाना। शैतान को इसलिए ताकूत कहा जाता है कि उसकी सरकशी की वजह से, शदीद सरकशी। काहिन, बुत, बुतों से हासिल किया हुआ माल। और जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि तागूत के 5 बड़े सोर्सेज हैं। नंबर 1, इबलीस, इबलीस की मदद, वो हिस्सा जो इबलीस के से थ्रू उनको मिला हुआ है। फिर हर वो शख्स जिसकी इबादत की जाए वो इस पर राजी हो। फिर जो लोगों को अपनी ज़ात की इबादत की दावत दे कि मेरी मेरी इबादत करो, मुझे मानो, मुझे मुझे बड़ा मानो, मेरी तारीफें करो। फिर वो जो इल्म गैब में से किसी चीज़ का दावा करे कि मुझे गैब का पता है और मैं गैब के बारे में बताता हूँ, और जो अल्लाह के नाजिल करदा शरीयत से हटकर फैसले करे। इसके अलावा हर वो शख्स जो गुनाह की दावत दे। तो ये सब चीज़ें
پھر آگے جا کے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ یہ لعنت کے مستحق کیوں ہو گئے، کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کیا حکومت میں سے ان کو کوئی حصہ ملا یا کوئی بادشاہ دے دی گئی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے، بالفرض حصہ بھی دیا جائے تو وہ ہرس، وہ بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، اور دنیا کو پریفرنس دینے کی وجہ سے، دنیا ان کی زیادہ کیا ہے، ان کی ترجیح ہے، ان کی دنیا کی طرف ان کی رغبت ہے، اس میں سے کسی کو اپنے سوا تھوڑا سا بھی نہیں دیں گے۔ اللہ کی اس عظیم بادشاہت میں سے کسی کا کوئی حصہ ایک تو ہے نہیں، کیونکہ لوگ اس کے مستحق ہی نہیں ہیں۔ اور یہ جو گڑا ہے، جو کھجور کے بارے میں، نقیر، گڑا جو کھجور کی گٹلی کے پیچھے ہوتا ہے، اس برابر بھی، اس کے اندر بھی ایک سوراخ کے برابر بھی اتنا بھی نہ کسی کو دے سکے۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ سبحان اللہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ علامہ حسد، ہا سین دال روٹ ورڈ ہے، لوگوں سے، اللہ اوپر، ماں اس کے جو آتاہم اللہ دیا ہے انہیں اللہ نے، من فضلی اپنے فضل سے۔ پھر کیا وہ یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، تو تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، والحکمہ اور حکمت، وآتیناہم اور دی ہم نے انہیں ملکن عظیمہ، بادشاہت بہت بڑی، بہت زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے، یہ لوگ ان سے بہت حسد کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا، انہیں معلوم ہو جائے اگر، کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، کون تھی ان کی اولاد؟ کسی کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون تھی؟ تو اسماعیل، یعقوب علیہ یا السلام، سلیمان نام علیہ السلام، جی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، حضرت اسحاق اسحاق علیہ السلام، جو ان کو اللہ نے عطا کیا، اللہ اکبر، جو سلیمان علیہ السلام کو دولت، جو بادشاہت اور کنگڈم عطا کی گئی، اللہ اکبر، کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ اور پھر انہیں کتاب دی تھی، اور والحکمت، حکمت دی تھی، اور آتیناہم، ہم نے دی تھی انہیں ملکن عظیمہ، بادشاہت بہت ہی بڑی۔ اچھا اب غور سے اب اس آیت کو سنیں پہلے۔ یا یہاں پہ ام کا مطلب بلکہ آتا ہے، یہاں پہ اس آیت میں ام کا مطلب بلکہ ہے، بلکہ اس کی کنٹینیوشن ہے، بلکہ کیا کیا انہوں نے، ان لوگوں کے، آل یہود کے حسد کی وجہ سے، یہود نے ان پہ حسد کیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر، بات یہ تھی کہ دوسروں کو نبی کیوں بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنی اسرائیل میں سے، اسماعیل میں سے کیوں نہیں لیا، یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں لیا، اور بنی اسماعیل میں سے کیوں لیا؟ تو بلکہ ہے، بلکہ وہ حسد کرتے تھے اس بات کا، ٹھیک ہے؟ لوگوں سے حسد کرنا فضل، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو حسد ہے اور ایک ہے فضل۔ فضل یہاں پہ کیا مراد ہے؟ فضل سے مراد اللہ نے فضل دیا، نبوت دی، ہدایت دی، ایمان دیا۔ تو آل ابراہیم کو بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل، یہ آل ابراہیم دونوں ہیں۔ آل ابراہیم میں کون شامل ہیں؟ دونوں، بنو اسماعیل بھی شامل ہے اور بنو اسماعیل بھی، اسرائیل اور اسماعیل دونوں شامل ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آل ابراہیم میں
ان کو ابراہیم سے پہلے کون سے انبیاء گزرے؟ آدم. ان سے پہلے کون سے انبیاء گزرے تھے؟ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، شعیب، نوح. یہ ان سب کو کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی دی تھی. تو فقد آتینا، ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت. تو ابراہیم علیہ السلام پر اس قدر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. یہ فضل اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا فضل بتایا جا رہا ہے. کیوں فضل کیا تھا؟ انہوں نے بھی تو حد ختم کر دی تھی نا اللہ کو تلاش کرنے کی، اللہ سے محبت کرنے کی. وہ بھی تو لگ گئے تھے، ان کی سچائی کی تلاش تھی، توحید کی تلاش تھی، یکسو ہونا ان کے اندر تھا. سبحان اللہ. اپنی جان، اپنے وجود کو چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر دیا تھا اپنے آپ کو. اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی بچوں کی جدائی اتنی بے برداشت کی، چھوڑا ہے ان کو مکہ میں، اپنے ماں باپ کو چھوڑا. کس کی خاطر؟ اور دل پاک اپنا رکھا ہر چیز سے، بتوں سے، ہر چیز سے پاک رکھا. ان کی پرسنالٹی بھی تو دیکھیں نا. بار بار اللہ سے رجوع کرنا، پھر نعمتوں پر شکر گزاری. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عظیمہ، دنیا میں بھی ہر نعمت سے نوازا گیا ان کو. اور دنیا کی نعمتیں میں فضل. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور ملک کا نظیمہ، اور بہت بڑی بادشاہت دی. اچھا، اب حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد کی ڈیفینیشن ابھی آج آپ کو بتانے لگی ہوں. میں عربی کی ڈیفینیشن ہے جو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو دینا چاہ رہی ہوں. حسد ہوتا ہے یہ تمنا کرنا کہ جو دولت ہے، یا جو ہے بات، جو کوئی چیز ہے، کوئی نعمت. تمنی زوال النعمہ، اس کو لکھ لیں. تمنی، تمنا کرنا. تمنی، تے میم نون جا. کوشش کرتی ہوں میں لکھ دوں. تمنی زوال النعمہ. یہ اگر آپ کو یاد ہو جائے نا، یہ تمنا کرنا کہ نعمت، اس دوسرے کی نعمت چلی جائے، یہ ہے حسد. اس کی چھن جائے، اس کے پاس رہے ہی نہ. زوال زا سے ہوتا ہے. زوال النعمہ میں نے لکھ دیا ہے گروپ میں نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حسد کے بارے میں کہ ان کو حسد تھا کہ ان کے پاس یہ نعمت ہی نہ رہے. ٹھیک ہے؟ دوسرے کی ملی ہوئی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا، خواہ خود ملے نہ ملے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دوسروں پر اللہ کی کسی نعمت کو ناپسند کرنا. حسد ایمان کو کھا جاتا ہے ایکچولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک آپس میں حسد نہیں کریں گے. حسد انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے، اور عظیم، بہت بڑی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ممتحنہ. یہ اللہ کا نام ہے، ملکن عظیم. اور یہ عزت والے کو یہ ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، بہت بڑی اللہ کی بادشاہت، ملک نظیم عطا فرمانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ آیت اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کی بیسک مکمل ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم حسد مت کرنا. حسد بہت بری چیز ہے، کیونکہ یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اور چاہتے یہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خاص فضل کیا ہوا ہے. تو حاسد کی جو حسد ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے راستے بنا دیتا ہے. انسان اپنے آپ کو نعمت، جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو کیا سوچے؟ نعمت دے تو اللہ تعالیٰ سے سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے.
یہ اگر اس کو اللہ دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے. اسی لیے دو چیزوں پر رشک اللہ تعالیٰ نے جائز کہا ہے، صرف دو چیزیں. ایک ہے جس کو کسی نے اللہ نے علم عطا کیا اور وہ بانٹے، اور کسی کو کسی نے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ بانٹے. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے. یہ یہ جو ہے کہ یہ ایک انکاری بھی، ایک قسم کی آیت انکاری ہے. یعنی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر اس میں سے ان کا کچھ حصہ ہوتا تو یہ یہود اتنے کنجوس تھے، اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو، اور خاص طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجری کی گٹھلی کا شگاف ہی پر ہو جاتا. نکیرہ اس نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی پر ہوتا ہے، کہ اس کے برابر بھی کسی کو نہ دیتے. یہ تو اتنے کنجوس ہیں. تو یہ چیز انسان کو ام، سوچنے پہ بادہ کرتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر کچھ دیا ہے تو ہم وہ اللہ کے راستے پر کیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کو ہم کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس میں حسد اور بخل دونوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ دوسرے سے نعمت کو روکنا، اور یہ گوارا کرنا کہ یہ کسی کو دی نہ جائے. خود بھی روک، اپنے پاس بھی روک لینا اور کسی کو بھی اپنی ذات کے سوا دوسروں کو فائدہ نہ پہنچے. اور یہود میں یہ دونوں صفتیں بہت زیادہ تھیں، پائی جاتی تھیں. اور قرآن نے یہ بتایا کہ یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں. ان کے بخل کا یہ حال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ملک اور سلطنت میں سے ان کو کچھ اختیار ہوتا تو کسی کو ایک تل برابر بھی کچھ نہ دیتے. تل ہوتا ہے نکیرہ. دراصل اس کو یہ ضرب مثل بتائی جا رہی ہے. تو جہالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بتوں کی پوجا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یہ ترجیح دیتے ہیں. بخل اور حسد کو بیان فرمایا. بخل یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے دوسروں کو اس سے روک لینا، اور حسد یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو دی ہے اس پر جلتے بھنتے رہنا، آرزویں کریں کہ اس سے چھین جائے. یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ، یہ دو عادتیں تھیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کوئی ہے، من جو آمنہ ایمان لایا، بھی اس پر، کس پر؟ بھی کس کی ضمیر جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ان میں سے تو کوئی ہے جو ایمان لایا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کوئی ہے من جو صدّ رک گیا، انہم ان سے. صدّا ہوتا ہے روک لینا، ایک صد ہوتا ہے اپنے سے بھی روک لینا، اور صدّا دوسرے کو دینے سے بھی روک لینا. یہ بھی آیت بہت ہی زبردست آیت ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جب بھی جہنم سعیر بھڑکتی ہوئی. یا وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر، مطلب یہ ہے کہ یہ جو بادشاہت ہے، سب کچھ ہے، اس کا حسد اور سب کچھ یہ تو کرتے تھے. حکمت اللہ نے ان کو عطا کر بھی کی، کتاب عطا فرمائی، عقل عطا فرمائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے یہ استعمال کی کتاب اور حکمت، ان کو تو اللہ نے کیا دے دیا؟ ایمان. ان کو اللہ نے ایمان دے دیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. آمنہ بھی کہ انہوں نے ایمان لائے، وہ کہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دے دیا. ایک ایمان لے آئے. بعض اس سے منہ موڑ گئے، لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کی. سدا اور ان ہے، روکنے کی کوشش کی. اس کے دونوں معنی ہیں، منہ موڑنا اور روکنا. خود بھی اپنا بھی منہ موڑ لیا. سدان کیسے منہ موڑتے ہیں؟ اپنا منہ موڑ کے دکھائے نا دوسری طرف، جہاں بیٹھے ہیں منہ موڑیں، تاکہ آپ کو یہ اس کا کانٹیکسٹ پتا چلے. اپنا بھی منہ موڑ لیا اور پھر روکا، دوسروں کو بھی روکا. لہٰذا آپ ان کے کفر سے دل خراب نہ کریں. اگر
یہ ان کا ضمیر ہی نہیں جاگا، مرا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ماننا ان کے لیے اتنا بھاری ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود یہود میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ بالکل ایمان نہیں لائے، اور کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر نہ صرف خود ایمان لائے بلکہ وہ ایمان لانا جو چاہتے تھے ان کو بھی روکنا چاہتے تھے کہ بھئی وہ تم نہ رک، تم نہ کرنا، یہ تو کوئی یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے جہنم کی، اور سعیرہ بہت بھڑکتی ہوئی۔ سعیر ایسی آگ کو کہتے ہیں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تفصیل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ سوچ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ایسی آگ جس میں جلائے جائیں گے، اور دنیا کی آگ سے تو کتنی گنا زیادہ سعیر۔ دوزخ کا نام جہنم ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اصل فارسی لفظ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو عربی بھی لفظ ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ اور سعیر جو ہے یہ بہت زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ آگ بھڑکنے کی، بھڑکی ہوئی آگ ہے، معنی کہ جیسے وہ سلجھا دیتا ہے نا، جیسے کسی کو غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھڑک پڑتا ہے۔ اس سے آپ امیجن کریں، لکڑی کو ذرا سی آگ لگائیں، اوپر چھڑکیں نہ کچھ، تو انسان جیسے بھڑک پڑتا ہے تھوڑے سے غصے میں۔ لڑائی بھڑکانے والی ہوتی ہے، اس لیے لکڑی بھی بھڑکانے کے لیے ہوتی ہے۔ آگ کی تپش کو کہتے ہیں اسار، السار، سین آئین الف اور آر را۔ تو آگ یا گرم ہو یا جیسی بھی ہو، بھڑکتی بھی آگ ہو تو اس کے اندر کوئی بھی چیز ڈالی جائے گی، دہکتی جس کو کہتے ہیں، تو اس سے آگ تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچائے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ بے شک گناہگار لوگ گمراہی میں ہوں گے، وہ ایمان کے نچلے درجے میں ہوں گے، بھڑکتی آگ میں ہوں گے، اور آگ کا بھڑکنا اس کا تشریح دینا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آیات سے، ہماری آیات سے، فسوف، ان قریب، نصلیہم، ہم جلائیں گے انہیں، النار، آگ میں۔ میں نے اسی لیے جہنم اور آگ دونوں الگ الگ اس لیے بتائیں تاکہ آپ کو پتا چلے۔ کلما، جب بھی، نضجت، پک جائیں گے، جلودہم، کھالیں ان کی، بدلناہم، جلد، جیم لام دال، جلد، نضجت، داد، جیم دال، ند پک جائیں گی، سوری، نون دال، داد جیم، پکنا، ندج، ندج کہتے ہیں پکنے کو، نون داد جیم، جلودہم، کھالیں ان کی، جلدیں ان کی، بدلناہم، بدل دیں گے ہم انہیں، جلودن، جلودن جمع ہے کھالیں، جلد کی جمع، غیرہا، اس کے علاوہ، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھیں، اللہ اکبر، العذاب، عذاب کو، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے بہت زبردست اور حکمت، بہت حکمت والا۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ پہلے کہہ رہے تھے کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جن، تین باتوں کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا تھا، آل ابراہیم کو، جو کہ ان کو تو رب کی طرف سے عطا ہوئی ایمان کی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر قرآن مجید پر ایمان۔ یہ تین چیزوں پر ایمان جنہوں نے نہیں لایا، آمنا بھی،
یہ تینوں چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، تو یہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان اور پھر روکا، انہوں نے خود بھی روکا اور دوسروں کو بھی روکا، تو اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی۔ اور پھر جہاں پہ جہنم تیار کی، پھر الذین کفروا، انہوں نے کفر کیا۔ کفر دونوں چیزوں کا سامنے لے آئے کہ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے روکا، ان دونوں کے انجام بھی بتائے جا رہے ہیں اب۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوفا ان قریب نسلیہم، سوفا سین سے جو لفظ شروع ہوتا ہے وہ سوفا، ان قریب بہت جلد، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد جو ہے وہ ڈال دیں گے آگ میں۔ یہاں پہ کفر، انکار کی طرف اشارہ ہے۔ اہل کتاب کے علاوہ تمام کفر کرنے والوں کے مراد ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات، اللہ کی آیات ہی نا، آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے کونی اور ایک ہے قدری، شرعی۔ کونی قدری اور شرعی ایک ہوتا ہے۔ کونی آیات جو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں آیات، قدری اور شرعی آیات یہ اللہ کی آیات جو قرآن کی طرف سے آئی ہے، یہ دونوں آیات، یہ بار بار یہ الفاظ آتے ہیں آیات کے، ان کو یاد کر لیں۔ جب آگ سے ان کی کھالیں جل کر جھڑ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بدل دیں گے۔ اور یہ کہا گیا نادیجت، پک جائیں گی، اللہ اکبر، روسٹ ہو جائیں گی، تاکہ وہ اپنی جلدوں پر عذاب کی شدید ترین اثر کو محسوس کریں گے۔ ہڈیوں کو جو آگ سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جلد کو ہوتی۔ جلد پر کوئی چیز بھی جل جائے، میں نے ابھی پرسوں حجامہ کروایا تو اس پہ کٹ پڑے تو میری اتنی جلد جلی ہوئی ہے، تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جلد پر جب عذاب آئے گا تو بہت زیادہ شدید ہوگا، بہت دن تک جلد جو ہے وہ جلتی رہتی ہے، چاہے وہ جلنا ہو، کبھی استری سے ہاتھ جل گیا ہو یا ویسے جل گیا ہو، تو بدل دیں گے ہم کھالیں ان کی، کھالیں بدلیں گی پھر نہیں آئیں گی تاکہ وہ چکھیں۔ یہاں پہ تو زبان پہ تھوڑی جا رہا ہے، یہ سکن پہ جا رہا ہے، زا وا قاف، ذوق، زبان پہ چکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ سکن بھی چکھتی ہے، وہ چکھیں گے عذاب۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان عزیزا حکیمہ، اللہ تعالیٰ تو بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اہل جہنم کے جسم فنا نہیں ہوں گے کیونکہ موت کو فنا کیا جا چکا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا تیز رفتار چلنے والے مسافر کے 3 دن کی مسافت ہوگی، یعنی اتنا موٹا کر دیا جائے گا اس کا جسم تاکہ زیادہ سزا چکھ سکے۔ استغفر اللہ۔ ایک اور جگہ اہل جہنم کے ساتھ معاملہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر کی ایک داڑھ احد کے پہاڑ سے برابر ہوگی، ایک داڑھ احد کے برابر، اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، اور اس کی ران برکان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ جہنم میں اس کی بیٹھنے کی جگہ میرے اور مزقہ کے درمیان فاصلے جتنی ہوگی، رمزہ تھوڑی، سوری، رمزہ، رمزہ تو کے درمیان، یعنی کہ بہت بڑی بڑی، بہت چوڑی چوڑی جگہ، فاصلے بہت بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر۔ اور یہ جو ہے کانا یہاں پہ استعمال ہوا نا، کانا کہاں استعمال ہوا ہے؟ نظر آ رہا ہے کہیں کانا؟ کانا، ان اللہ کانا، اور سے اس کو انڈر لائن کر لیں اپنے اپنے پاروں میں، کانا جہاں آ جائے اس کو وہاں کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، تسلسل، دوام، کیری آن، بند ہی نہیں ہو رہا۔ اللہ زبردست حکمت والا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ غالب بھی رہے گا، اور ہمیشہ زبردست بھی اور حکمت والا رہے گا۔ اور اللہ کسی کو ظلم کے ساتھ سزا نہیں دیتا، حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ سزا کے مستحق کون ہے؟ وہی اللہ دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، ساتھ ہی جنت والے بھی، کہ وہ عامل الصالحات، جو نیک عمل کریں گے، سب لفظ آپ کو آتے ہیں، سندخلوہم، ہم داخل کریں گے انہیں، جنات، ان باغات میں، جنت باغ کو کہتے ہیں لیکن وہ باغ ایسی دنیا کا باغ نہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے بہتی ہوں گے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ لہم فیہا، ان کے لیے کیا ہے؟ ازواجم، بیویاں ہیں، مطہرہ، انتہائی پاکیزہ،
वनुदखिलुहुम, और हम दाखिल करेंगे इन्हें, जिल्लन साए में, जलीला घने घने सायों में हम इनको दाखिल करेंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए, इनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और इनको पाकीज़ा बीवियां मिलेंगे। जहन्नुम के साथ जन्नत का जिक्र आ गया। ईमान और अमल साले लाजिम और मजलूम है। साहबा कराम ने इस नुक्ते को अच्छी तरह समझ लिया था कि इनकी जिंदगियां अगर अमल अमाल साले से मालो माल नहीं होंगी तो वो जहन्नुम की आग में जाएंगे। नेक अमल करने वाले जन्नत में रहेंगे, जिनके इतराफ में नहरें रवां दवां होंगी। जन्नत की नेमतें, दून की नहरें, पानी और शराब, शहद की नहरें, हर ख्वाहिश की तकमील होगी वहां पर। हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी वहां पर। घने लंबे साए, ये जो बताया गया ना, जिल्लन जलीला, साए हैं बहुत बड़े। हजरत अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं रदी अल्लाह अन्हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में एक दरख्त इतना बड़ा होगा कि एक सवार इसके साए में 100 साल तक चलेगा, फिर भी इसका साया खत्म ना होगा। अगर तुम्हारा जी चाहे तो इस आयत की किरात कर लो। वज़िल ममदूद, और लंबे लंबे साए होंगे। अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक दे दे, और हमें सबको अपनी जन्नतों में साए में जगह दे। नेक अमाल के लिए कोई दुआ आपको आती है कि कोई नेक अमाल मांगने के लिए कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा दे? कोई दुआ आती है समझ में? चलें, आपका होमवर्क है, ढूंढें कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की, और जो हम अमाल कर रहे हैं अल्लाह उनको साले कर दे। कुछ आया माइंड में? सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा अमली कुल्लहु सालिहा। अल्लाहुम्मा अमली कुल्लहु सालिहा। आगे किसी को आता है? याद आई है ये? सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जी। जाल अमली कुल्लहु सालिहा वजालहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। ये मैं इसकी अभी रिकॉर्डिंग और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने ये याद करनी है। ये आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट वीक मैं अ, सबसे सुनूंगी इंशाल्लाह ताला, और सब इंशाल्लाह। याद कर लें। अभी मैं आपको सुनवाती हूँ, और आप सुने, और फिर आपने याद कर लेनी है। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिhan वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। तो आज हम इस दुआ के साथ मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला हमारे सारे अमाल को अपने लिए खालिस कर ले। जो भी हम करते हैं, आमीन। जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर इस्त्री कर रहे हैं कपड़े, खाना बना रहे हैं, आप बच्चों को लेने जा रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, अपने आप हस्बैंड को इसकी पानी। जो मतलब भी बता दीजिए आयत का। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अजाल, बना दे, अमली, मेरा अमल, कुल्लहु, सब अमल, जो मैं काम कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे मैंने पानी का ग्लास ही किसी को दिया, अभी मैं मतलब उठ के मैं उठूंगी, नाश्ता ही करूंगी अपने लिए, अभी मेरे नाश्ते का टाइम है ये। तो अल्लाह ताला, मैं जो भी काम कर रही हूँ, मेरे हर अमल, मेरे खाने में, मेरे पीने में, किसी को देने में, किसी से लेने में, कोई मामले में, कोई भी अमल, कुछ भी अमल, मैं सोने लगी हूँ, मैं उठने लगी हूँ, मैं अपने बच्चों को खिलाने लगी हूँ, मैं अपने फोन करने लगी हूँ, मैं किसी से बात करने लगी हूँ, मेरे मेरे इतनी कॉन्शियसनेस मेरी हाय कर दे कि हर अमल मेरा साले हो जाए। वजाल हो, और बना दे उसको, लिवजही का खालिसा, अपने चेहरे की खातिर, कि मैं अल्लाह ताला क़यामत के दिन तेरा चेहरा देख सकूं। अल्लाह ताला मुझे अपना चेहरा नसीब कर। क़यामत के दिन चेहरा किसको नजर आएगा? सिर्फ उनको नजर आएगा जो चाहेंगे, जिन्होंने दुआ मांगी होगी, अल्लाह के चेहरे की खातिर काम किए होंगे कि अल्लाह, मैं बंदों के वाह वाह, बंदों की तारीफ, बंदों की शाबाश,
بندوں سے پیسہ، بندوں سے اس کا اجر نہیں چاہتا. میں کس کے لیے چاہتا ہوں؟ صرف اللہ تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے، کہ قیامت کے دن تیرا چہرہ دیکھ سکوں، تاکہ تو مجھے نظر آئے، تو اپنا آپ دکھائے. اور اللہ تعالیٰ کس کو اپنا آپ دکھائے گا؟ جن کے اعمال اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا، عرش کے سائے کے نیچے 70,000 لوگوں میں سے بخش دے گا بغیر حساب کے. اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. ولا تجعل لأحد فی شیئا، اور کسی کا حصہ نہ رکھنا اللہ میرے عمل میں، کہ کوئی اور میرے عمل سے لے کے چلا جائے. کوئی مجھ سے حسد کرے، کوئی مجھ سے میں بخل کروں. آج حسد اور بخل کے بارے میں پڑھا کہ میں کنجوسی کروں اور میرے پاس کچھ رہے ہی نہ، اور میں بانٹ ہی نہ سکوں. میں عمل بھی بانٹنے والا ہوں. میں اچھا عمل کروں، میں کنجوسی نہ کروں، نہ مال میں، نہ جان میں، نہ کسی کو دینے میں، قربانی کرنے میں، نہ کسی میں. میں نے آج حضرت ابراہیم کی مثال آپ کو دی ہے. ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی تھی اللہ کی خاطر. تو ہم بھی ایسے بن جائیں، ہر عمل اخلاص کے ساتھ. اخلاص سمجھ نہیں آتی کیا ہے. یہ ہے اصل میں صرف اللہ کی خاطر ہر چیز. جزاک اللہ خیر. کسی کا اللہ تعالیٰ بیچ میں سے، ہمارا عمل میں سے کسی کو کوئی نہ اور لے جائے. آج آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، جو قرآن پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، ساری دنیا چھوڑ کے اگر بیٹھے ہیں، اللہ دیکھ رہا تھا نا آپ کو. یہ خلوص دل، یہ پوری توجہ، یہ فوکس، یہ کس کے لیے تھا؟ کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے اس وقت یہاں تک 57 کیا. کل اگلے ہفتے ہم لوگ 59 60 آیات ان شاء اللہ تک ہم مکمل کریں گے ان شاء اللہ، کیونکہ آگے پھر حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. بس. وعلیکم السلام بارک اللہ. ورحمۃ اللہ.